अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो डील का शोर है और दूसरी जानब इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के केसेस को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दिया गया है। इमरान खान के साथ जो हालिया मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर हुई हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और ये बातें भी की जा रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ एक और मुलाकात होने के लिए जा रही है। और अगर यह मुलाकात हो गई तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक हंगामा बर्पा होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात होगी या नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने कुछ बयान दिए हैं, वो नहरों के हवाले से, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बलोचिस्तान का धरना बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। वहां पर महमूद खान अचकजई भी पहुंचे हैं और जेल के अंदर महारंग बलोच के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसका अलामिया भी जारी किया गया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लग गए हैं कि जी उसमें जमानतें दी जाएं और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारक सलीम शेख 2 रुकनी यह बेंच है और 10 अप्रैल को यह समाअत करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को 9 मई के मुकदमात में जमानतें मिली थी, उन जमानतों को कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लग गया जी इनकी जमानतें कैंसिल की जाएं। उसमें आलिया हमजा भी हैं और दूसरे सारे के सारे लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमात थे। तो ये दोनों जगहों पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। देखते हैं कि इनका फैसला क्या आता है। इसके अलावा जी नजम सेठी ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि आजम सवाती जो अडयाला जेल के अंदर गए, इमरान खान को जो मिले, बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए थे। और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद का जलसा भी जो कैंसिल हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था आजम सवाती को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि भेजा गया आजम सवाती को और फिर जाकर इमरान खान को कहा कि ये हालात, हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी, और इमरान खान ने वो जलसा कैंसिल कर दिया था। अब दोबारा आजम सवाती गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए हैं, लेकिन उसी रोज जिस दिन आजम सवाती गए उस दिन सलमान अकरम राजा भी गए थे, लेकिन उनको अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। नजम सेठी ने कहा कि इसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा इमरान खान को यह मशवरा देते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना करें, उन्होंने रोकना था, इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया। और हैरानकुन तौर पर आजम सवाती चले गए, अली अमीन गंडापुर भी चले गए, बैरिस्टर सैफ भी चले गए, इन्होंने जाकर मुलाकातें की हैं। अब इसके अलावा एक और मुलाकात है जी जो कि आने वाले दिनों में हो सकती है, और एक बयान महमूद खान अचकजई ने भी दिया है। यह बयान उन्होंने दिया है इमरान खान की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों ने मुझे यह कहा है कि हमें आपके ऊपर एतमाद है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की बहनों से यह वादा किया है कि मैं इमरान खान का साथ दूंगा। और आपको बताता चलूं कि महमूद खान अचकजई जो बलोचिस्तान पशीन के अंदर जलसा हुआ, वहां पर वो वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ताकत है, लोग इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान जेल के अंदर है। उनका इशारा था कि लीडरशिप वो काम करें जो करने वाले हैं, सही तरीके से काम करें, ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये ऐलान कर दूं कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता मैं इमरान खान का नायब हूं। ये उन्होंने बात की है। और महमूद खान अचकजई जो है वो बड़े डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। आगे आ जाए जी, पारस जहांजेब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। कांग्रेसमैन जो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर वो अहम तरीन मुलाकातें करेंगे, उनकी यह ख्वाहिश है कि वो इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करें। और जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर जैक ब्रैगमैन भी हैं, और जैक ब्रैगमैन कोई आम कांग्रेसमैन नहीं है, बल्कि ये एक्स आर्मी ऑफिसर है, यानी कि अमेरिका की आर्मी के अंदर ये सर्विस कर चुके हैं, उनको सारी की सारी चीजें पता है। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ भी मुलाकात करना चाहेंगे, और अगर इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई, वैसे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को हम लोग मना नहीं कर सकते, हमारे इस तरह के उनके साथ तल्लुकात है। उन्होंने अगर एक दफा कहा जी हमने मिलना है इमरान खान से, तो मुलाकात करवा दी जाएगी। और अगर ये मुलाकात हो गई तो उसके बाद पारस जहांजेब कहती हैं कि ये फिर पाकिस्तान नहीं बल्कि बात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चली जाएगी, क्योंकि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करेंगे
جو انہوں نے آج تک نہیں کی ہے. اور جس وقت وہ کانگریس مین سے مخاطب ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری دنیا سے مخاطب ہوں گے. اس سے قبل بھی عمران خان عالمی میڈیا کو بہت سے انٹرویو دے چکے ہیں، لیکن اگر کوئی بنفس نفیس جا کر عمران خان کو ملتا ہے، امریکن گورنمنٹ کا نمائندہ ملتا ہے، کوئی کانگریس مین ملتا ہے اور عمران خان وہاں پر سارے کا سارا مدعا رکھتے ہیں کہ میں جیل میں کیوں ہوں، پاکستان کے اندر الیکشن چوری کیسے ہوا، میری پارٹی کے ساتھ کیا کیا گیا، میرے کارکنان کے ساتھ کیا کیا گیا، ہم نے جو احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، اگر یہ ساری چیزیں عمران خان نے وہاں پر رکھ دی اور یہ ملاقات ہو گئی تو پھر جو معاملات ہیں وہ بالکل اس حکومت کے تو پھر مطلب کہ سمجھے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پھر تو گیم ان کے ہاتھ سے بالکل باہر نکل گئی. اور ابھی ایک دو دن قبل زلمے خلیل زاد نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، جو پاکستان کے معاملات ہیں، پاکستان کو بحرانوں کا سامنا ہے، اس کی وجہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں، پہلے جتنے بھی زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کیے تھے نا، لوگ ان کو بڑا لائٹ لیتے تھے، لیکن اب جو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں نا، ان کی بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد اب امریکن سیٹ اپ کے اندر آ گئے. وہ افغانستان کے اندر آئے ہیں، انہوں نے آ کر ملاقات کی ہے، وہ بندہ چھڑا کر لے کر گئے. اب وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے جو اہم کردار ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ایک متفقہ روڈ میپ طے کیا جائے جس میں آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے ایک واضح ٹائم لائن شامل ہو. پاکستان کو بنیادی اصطلاحات کی اشد ضرورت ہے. یعنی کہ معاملات جا رہے ہیں بھائی نئے الیکشن کی جانب. اگر امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی نئے الیکشن کروائیں، ہمیں پاکستان کے اندر ایک عوامی حکومت چاہیے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اسی سال کے اندر بھائی 2025 کے اندر ہی الیکشن ہو جائے. ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بچر. انہوں نے کہا جی اگر اسٹیبلشمنٹ اس فارم 47 کی حکومت کو کندھا نہ دے تو ہم اگلے 48 گھنٹوں میں عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی جو ایم پی ایز ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اپنی حکومت سے خوش نہیں. آگے آ جائیں جی، سندھ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ خبر یہ آ رہی ہے سندھ سانگڑ کے اندر، وہاں پر ایک جو دودھ بیچتے ہیں جو لوگ، گوالا جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا جی عمران خان ایماندار ہے اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، خبر پولیس تک پہنچی، اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر بعد میں اس کے اوپر موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اس نے موٹر سائیکل چوری کی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا جو خوف ہے سندھ کے اندر وہ کس لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے. بلاول زرداری صاحب نے تقریر کیا جی، انہوں نے کہا جی میں نے پہلی دفعہ اسلامی فوبیا کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، پاکستان کو FATF کی لسٹ سے نکلوایا. اچھا، جو پہلے دور ہوتا تھا اس میں شاید اگر کچھ طرح کی چیز ہوتی تو لوگ مان بھی لیتے. اب تو سب کچھ اور ریکارڈ ہے کہ FATF کے لیے قانون سازی عمران خان کے دور میں ہوئی تھی اور اس اجلاس سے اپوزیشن نے، یہ شہباز شریف وغیرہ، انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا. اور اسلامی فوبیا کے لیے جو بات عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر جا کر کی تھی، انہوں نے باقاعدہ ایک دن رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ دن جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلامی فوبیا کے حوالے سے منایا جائے گا، یعنی کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہ میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ بلاول بھٹو نے بیان کس طریقے سے دیا. اسی طرح ایک اور بیان انہوں نے دیا جی، کہتے ہیں کہ اگر عوام کہے گی کہ کینالز نامنظور تو پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ ہمیشہ کی طرح عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، جو کینال کا جو بھی قانونی بل وغیرہ جو بھی تھا اس کے اوپر دستخط آصف زرداری صاحب نے کیے ہوئے ہیں، خود کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور بڑھ کے دیکھ لیں آپ، شرجیل محمد صاحب کہتے ہیں سر کٹوا دیں گے، نہروں کے معاملے پر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیپلز پارٹی کو ویسے یہ بھی اندازہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ان کی لٹی ہے نا وہ ڈوب رہی ہے بھائی، تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو بڑا پوائنٹ سکورنگ تو کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ایک سینئر صحافی ہیں زاہد حسین، انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ملک میں جتنی آمرانہ کاروائیاں ہوئیں پیپلز پارٹی سب میں آگے رہی. 26ویں ترمیم کے وقت بلاول کا رویہ ایسے تھا کہ جیسے یہ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کھیل کھیلنے میں مشغول ہے، انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا نا بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا کہ یہ 26ویں ترمیم ہم پھر کر کے دکھائیں گے، چاہے ہمیں بروٹ میجورٹی کے ساتھ یہ کرنی پڑے. وہ اب تو خیر پاکستان کی تاریخ کا یہ چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. لکپاس کے اندر جو دھرنا دیا گیا جی اختر مینگل کی جانب سے، تقریباً 9 دن اس دھرنے کو ہو گئے ہیں.
محمود خان اچکزئی وہاں پر گئے ہیں اور صادق سنجرانی بھی پہنچے ہیں وہاں پر مذاکرات کے لیے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ساتھ بھی جیل کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں، انہوں نے حکومت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جو اختر مینگل ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی لانگ مارچ کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور یہ رویہ افسوسناک ہے، اور کل انہوں نے سب نے مل کر ایک ریلی بھی نکالنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ یہ بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں اس وقت نہیں ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں تو یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ لانگ مارچ اگر نہیں جانے دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ان سے ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے کہا جی یہ لانگ مارچ ہمارا بالکل پرامن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جی۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور یہ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اعلامیہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا، یہ کور کمانڈر کا ایک متفقہ جو اعلامیہ ہوتا ہے، کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ پھر یہ کہا گیا کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے، قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوشش پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف کا وفد جو پاکستان آئے گا اور پاکستان آ کر بتائے گا کہ آپ گورننس کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور آ کر ہمیں بتائیں گے کہ بھائی آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ یہ حکومت جو ہے یہ اس طریقے سے چلائیں، اس طریقے سے معاملہ ٹھیک ہوگا، اور پھر آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے گا۔ شہزاد اقبال نے اس کے اوپر ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی آج ہم آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں، ورلڈ بینک قرضہ دے تو اسے انویسٹمنٹ، اور پاکستانی جو باہر مزدوری کرتے ہیں اپنی فیملیز کو پیسے بیچتے ہیں، اسے بطور بڑی انویسٹمنٹ کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لیول ہمارا آ گیا ہے، ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں سیلیبریٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو اپریل کا مہینہ ہے یہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اسپیشلی جو اپریل کا مہینہ ہے، اپریل مئی جون، یہ جو تقریباً 3 مہینے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی بہت زیادہ پریشر اور بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کسی بھی صورت 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں لاہے عمل دو، کس طریقے سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے، ہم دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری جانب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ جا کر عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ خان صاحب بے شک آپ نہیں چاہتے لیکن مجھے مذاکرات کرنے دیں، میں مذاکرات کر رہا ہوں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کس فریکوینسی کے اوپر مذاکرات کریں گے؟ کیا وہ انہی چیزوں پر مذاکرات کریں گے جن چیزوں پر عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر علی امین گنڈا پور مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا ان مذاکرات میں 9 مئی ہوگا؟ کیا ان مذاکرات میں 26 نومبر ہوگا؟ کیا ان مذاکرات میں مینڈیٹ ہوگا؟ کیا ان مذاکرات میں 26 آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں؟ یہ 4 بڑی چیزیں یہ ہوں گی یا نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کے پی کے اندر رہیں گے، عمران خان کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے، عمران خان چپ کر کے اچھے بچے بن کر بیٹھیں گے۔ تو اگر تو یہ سارا کچھ عمران خان نے کرنا ہے اور اگر یہ مذاکرات علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں تو پھر 600 دنوں سے عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ بشا بھی جیل میں کیوں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے جو قائدین ہیں وہ جیل کے اندر کیوں ہیں؟ اگر عمران خان نے کہ عمران خان نے کے پی کے اندر جا کر بیٹھ جانا، آرام سے بیٹھ جانا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مگر اگلے 2 سے 3 مہینے انتہائی اہم ہیں۔ ویسے تو پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت گری ہے تب سے لے کے آج تک حالات سنبھلے نہیں ہیں، نہ پی ڈی ایم 1 سے نہ پی ڈی ایم 2 سے، کیونکہ ہر خبر جو ہے وہ آپ ٹی وی شو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ ایک ہی خبر ملے گی اور خبر ہے ڈیالہ جیل کی۔ عمران خان نے کیا کہا، عمران خان سے کون ملنے گیا، کس کو عمران خان سے ملنے سے روکا گیا، عمران خان کا کیا پیغام آیا ہے، عمران خان کے کیسز کی سماعت کب ہوگی کب نہیں ہوگی، کون سے چل رہے ہیں کون سے، بس یہی ہے ہر طرف۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ۔